बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरोफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर, और आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं, अपने शरई मसाइल का हल जान सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आपने UAN नंबर पर कॉल करनी है। UAN नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं जी, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियानी के नाम से उनके जवाबात भी इंशाल्लाह आपको लाइव ही मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। गुजारिश ये है कि आपने जब भी हमें लाइव कॉल करनी है, लाइव शामिल होने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सिर्फ़ और सिर्फ आप हमें लाइव कॉल UAN नंबर पे कर सकते हैं, प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोग्राम के बाद ही उसका जवाब दिया जाएगा या फिर अगले प्रोग्राम्स में उन सवालात को शामिल करेंगे। लेकिन जब आपने हमें UAN नंबर पे कॉल करनी है, कोशिश करनी है कि कोई ऐसी लोकेशन का इंतखाब करें जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ हम तक पहुँच सके, ताकि आपके मतलूबा सवाल का जवाब मुफ्तियाने किराम जब तक अच्छी तरीके से सुन नहीं पाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। सो कोशिश कीजिएगा ऐसी लोकेशन का इंतखाब करें जहाँ पर आवाज़ बेहतर तरीके से हो। इसी के साथ हमारे इस वक्त स्टूडियोज़ में शख्सियात ज्वाइन कर चुकी हैं हमें। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मुफ्ती साहब, कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। अल्लाह ताला वो खुश रखे। मौसम बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है एंजॉय करके हैं शेख। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। और इनके साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद उमर सिद्दीक साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। शेख मजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात आपसे हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी खास हिफाजत में रखे शेख। आमीन, आपको भी आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का जो आगाज़ ऑब्वियसली जो आपकी जान जो सवालात हैं उनसे ही करेंगे। मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, सवाल कुछ यूँ है जी, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए झूठी या मुबालगा अमेज़ मालूमात फैलाना शरन कैसा है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ये झूठ बोलना ये तो शरीयत में गुनाह कबीरा है जी। और मुनाफिक की जो निशानियाँ है उनमें से एक निशानी ये झूठ बोलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार निशानियाँ हैं, जिस बंदे के अंदर ये चार खसलतें, चार निशानियाँ हो तो काना मुनाफिकन खालिसन, ये खालिस मुनाफिक होता है, पक्का मुनाफिक होता है। अमली एतबार से ये बहुत पक्का मुनाफिक होता है। उनमें से एक ये है कि इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात बयान करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलना शरीयत में मना है। फिर इस मकसद के लिए कि मेरे जो है ना पैरोकार और फॉलोवर और मुत्तबईन ये बढ़ जाएं, इसके लिए झूठ बोलना ये मज़ीद जो है ना एक दो क़बाइह पर मुश्तमिल बात हो जाती है। एक तो ये है कि फॉलोवर बढ़ाना किस मकसद के लिए, वो भी एक गलत मकसद ये होता है, और दूसरी तरफ जो है ना फिर झूठ बोलना इस मकसद के लिए, ये दोनों बातें नाजायज़ बन जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, हलाकत है उस शख्स के लिए जो बात बयान करता है इस मकसद के लिए कि लोगों को हंसाए, तो इसके लिए फिर वो झूठ बोलता है, तो फरमाया इस बंदे के लिए हलाकत है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को साबित माना है। तो इसी तरह दीगर जो हदीसें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना फरमाया है। फरमाया इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ बोलने से बचो, इससे अपने आप को बचा लो। फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, झूठ बोलना जो है ये मज़ीद नाफरमानियों को, अल्लाह की मज़ीद जो मासियतों की तरफ ये रहनुमाई करती है, ये झूठ। और इसी तरह यानी ये जो अमल है मज़ीद नाफरमानी और गुनाहों की तरफ रहनुमाई करता है। इसके बाद व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार,
نافرمانیاں پھر بندہ جہنم میں لے جاتی ہیں. جب بندہ نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اور فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اب اس مقصد کے لیے کہ لوگ جو ہے نا زیادہ میری بات سنیں، اس مقصد کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی اشاعت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی اس پہ صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یہ اس بندے کے لیے یہی جھوٹ بولنا کافی ہے، یعنی یہی اس کی تباہی کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر بات بیان کرے جو وہ سن لیتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنا، پھر اس مقصد کے لیے جھوٹ بولنا، یہ مقصد بھی قبیح ہے اور اسی طرح جھوٹ بولنا خود بھی قبیح ہے. اس سے اجتناب لازم ہے. اور بعض اوقات اس طرح کی خبریں نشر کرنا یہ امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے اس سے، اور یہ یعنی کہ لوگوں کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، فلاں جگہ میں یہ ہو گیا اور فلاں جگہ میں اتنے قتل ہو گئے، یہ مصیبت آ گئی، فلاں ہو گیا، تو لوگ تاکہ لوگ زیادہ متوجہ ہوں تو پھر اس سے ایک پریشانی مومنوں کو، مسلمانوں کو تو ہو ہی جاتی ہے. بالخصوص جب مسلمانوں کے اندر بے اتفاقی کا مسئلہ ہو یا اسی طرح کوئی اور شر اور مصیبت کا مسئلہ ہو، شکست کا مسئلہ ہو، اور پھر اس کو اس طرح نشر کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے اور بندے کو پتہ بھی چل جائے تو پھر جو ذمہ داران ہیں ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے، جو حاکمان وقت ہے، اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو ایسی فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے اس کے اندر اس طرح کی باتیں نشر کرنا ہر بندے کے لیے صحیح نہیں ہے. بعض اوقات اس سے فرقواریت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے مختلف مسالک اور مذاہب کے اندر ایک جو ہے نا دشمنی اور عداوت کی کیفیت پیدا ہو جاتی. ایسی باتوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب. شیخ محترم مفتی عمر صدیق صاحب، شیخ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، اے آئی کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں. ایک تو شخص ہے جو پھیلا رہا ہے، شیخ نے بتایا جو پھیلا رہا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ جھوٹی ہے یا سچی خبر ہے. ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور فیس بک پہ آج کل ہر دوسری یا تیسری ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ شیئر پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے شیخ ان کے لیے کیا رہنمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اصول اور جامع حیثیت رکھتے ہیں ایک اساس اور بنیاد کی، لیکن فی زمانہ کفار جو غیر مسلم ہیں اور حربی غیر مسلم جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، انہوں نے میڈیا کو بطور ایک حربہ اور ہتھیار کے استعمال کیا ہے اور اپنے مفادات میں وہ بڑی بڑی باتوں کو رائی کے ذرے بنا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے ریت کے ذرات اور اس سے بھی نیچے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اور تشتت افتراق کے لیے، حکومتیں گرانے کے لیے وہ بڑی معمولی باتوں کو بڑی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو بطور تجسس اٹریکشن کے استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ تجسس کی الگ سے مستقل ممانت ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی ہمیں منع کیا ہے. پھر اٹریکشن دینا، اس اٹریکشن میں آپ نیشن کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کی عمر کو دیکھ کر. پھر اسی طرح سیکسول چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح پنجابی، سندھی، پٹھان اس تفریق کو، قومی جو تفریق ہے حسب و نسب، اس کو نفرت کے کاز پر استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر لب و لہجہ دجالی ہوتا ہے کہ لب و لہجے سے ہی انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور کان لگاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے.
اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیے اگلی ایپیسوڈ میں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کے نقصانات آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ قتل و غارت ہو چکی ہے, اس کے ساتھ لوگ اپنے جو حساس ادارے محافظ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر اتنے بڑے فتنے اس سے رونما ہوئے ہیں کہ لیبیا کے اندر, یمن کے اندر, ابھی ایران اسرائیل وار کے اندر میڈیا کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور فی زمانہ ہم اپنی پسند ناپسند پر ایک عالم دین ہے, ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف ہر خشک تر حاطب لیل بن کر کہ رات کے اندھیرے میں جو بھی ہاتھ لگے وہ اس کو اٹھا لیا. تو بن کر حاطب لیل رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والا کوئی موزی بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو بن کر کے ہم اس کے خلاف اس کو جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں, لائک کر دیتے ہیں, یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایموجی ہم بھیجتے ہیں, تبصرہ بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کا مزاج یا اس مزاج میں اس کا عنصر پایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ پر وہ فتنے کا شکار ہوگا. بالکل شیخ محترم, مجھے بات یاد آ گئی پچھلے پروگرام میں ہی غالباً 2 ایپیسوڈز پہلے عبدالولی خان صاحب کے ساتھ موجود تھے بھٹی صاحب, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتے ہیں ہم کیا آج کل کر رہے ہیں, شیئر کرتے ہیں پوسٹ, اچھا اوپر کے لکھتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جی اچھا ایک تو پھیلا دی غلط خبر تھی, کسی کی عزت اچھالی گئی, کوئی بھی معاملہ ہوا, اچھا یہ کہتے ہیں جی ہم نکل جائیں گے, ہم نے تو بولا ہی نہیں یہ خبر سچی ہے, حالانکہ وہ خبر بھی آگے پھیلا دی اور اوپر انہوں نے تبصرہ بھی کر دیا. شریعت کے اصول ہیں 3. جی, پہلا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئی وٹنس ہو. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا اصل ہے اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاتل کو گرفتار کیا گیا, حالانکہ قتل کے ساتھ کپڑے بھی خون کے ساتھ آلودہ تھے. اچھا. اور مقتول کی لاش بھی. اچھا اس کے بارے میں انہوں نے سزا سنا دی کہ اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. جب سزا سنائی گئی تو اصل قاتل آ گیا. ماجرا کیا تھا کہ جہاں مقتول کی لاش تھی یہ قصاب تھا, اسی کے قریب اس نے بول کیا, پیشاب کیا, اللہ, اور حالات ایسے بن گئے کہ سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ قاتل یہی ہے. اور پھر وہ حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ وہ اپنے خلاف سارا کچھ دیکھ کر وہ انسان جو ہے وہ شعوری طور پر بھی گنگا بن جاتا ہے. ہاں جی, اپنے خلاف جب ایسے حالات دیکھتا ہے تو وہ بول نہیں پاتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ساری حقیقت حال جو ہے وہ کھلی. تو پہلی چیز ہے کہ آپ آئی وٹنس ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں دوسری بات ہے کہ غلط فہمی نہ ہو, اور پھر تیسری بات ہے سطر. ٹھیک ہے. اور اگر وہ قانون کی وائلیشن ہے تو آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے. آپ حاکم وقت کو شکایت کریں اور حاکم وقت جو ہے وہ اس پر قانونی چارہ جوئی کرے. ہمارے ہاں ہم جو ہے نا وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں جی بالکل سے. غلط فہمی کا ازالہ بھی نہیں, پھر قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں, خود ہی جج بن کر سزا سنا دیتے ہیں, خود ہی اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں. تو یہ رویے یکسر غلط ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ ملک دشمن لوگوں اور کافروں کے ہاتھوں امت کے خلاف, معاشروں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے پاکستان کے اندر ایک بینک مینیجر کو قتل کیا گیا. مسلمان کی عزت حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب ذاتی عداوت تھی گن مین کی, تو اس نے قتل کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا تھا. اور جب تحقیق کی گئی تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس میں آئے تو سب نے بیک زبان ہو کر گواہی دی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین گستاخی نہیں پائی جاتی. تو یہی وہ طبیعت ہے کہ مفتی صاحب نے قرآن و سنت کی رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے ایاکم والکذب. بھائی شیر سے, دشمن سے آپ نے جس طرح بچنا ہے اس سے بڑھ کر آپ جھوٹ سے بچیں. ایاکم کے جو الفاظ ہیں یہ توبیخ, خبرداری, اعلام کے لیے جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں کہ کسی کو ڈرانا. بھائی خبردار, جو مرضی ہو جائے یہ کام نہیں کرنا. بالکل بالکل. اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
جیسا کہ مفتی صاحب نے حدیث بیان کی ہے. تو یہ دجالی میڈیا اور اس کا حربہ. آپ اب دیکھیں گے کہ انڈین میڈیا آپ دیکھیں کہ وہ اینکر کیسے کلا بازیاں کھاتے ہیں, کبھی اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جاتا ہے, کبھی اوپر سے بھاگا ہوا نیچے آتا ہے, پاکستان نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, مسلمان یہ کر رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے. صرف وہ یہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, دجال کی زبان جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے, حالات کو افراتفری والا دکھانے کے لیے ایسی وہ مصنوعی پھرتیاں دکھاتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. فرمایا بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں, جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. میں ایک دفعہ سفر حج پر تھا, تو ہم کچھ پاکستانی لوگ ایک گاڑی کے اندر سوار تھے. تو ایک ڈرائیور تھا جس کو اردو بھی آتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیور جو ہیں وہ جس علاقے میں جاتے ہیں یا جو سوار بٹھاتے ہیں تو ان کو کچھ زبان آ جاتی ہے, تو اس کو اردو زبان آتی تھی, اور اس کے ساتھ کچھ علماء بیٹھے تھے. تو یہ برائیاں کر رہے تھے اپنے حاکم کی, چور ہے, ایسے ہے, ویسے ہے, ہمارے حکمران چور ہے. تو وہ سن رہا تھا بات. میں بڑا حیران ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ خطیب ہیں, امام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں, یہ ہمارے بڑے ہیں, استاذ ہیں, شیخ الحدیث ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کعبہ کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا آپ نے حاکم کو اپنے آنکھوں سے چوری کرتا دیکھا ہے؟ تو وہ شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. اس نے کہا میں پھر آپ کو کعبہ کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, حاکم کہ یہ خبر آپ کو کسی ثقہ شخص نے دی ہے کہ جو آپ کے نزدیک شریعت میں ممن ترضون من الشہداء میں شامل ہے, کہ وہ ثقہ اور معتبر؟ کہتے ہیں نہیں. حرم کے اندر, ہم حرم کی حدود کے اندر تھے. تو اس نے کہا کہ پھر تیاری کر, قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کو اس بہتان کا کیا جواب دے گا. حقیقت پر مبنی بھی ہو, جب میں نے دیکھا نہیں, کسی ذریعہ سے سنا نہیں, تو میں کیسے کہہ سکتا. یقین جانیے وہ ڈرائیور تھا, اور اس نے شاید عالم کو کوئی چپ نہ کروا سکے, اس کی اس بات نے گاڑی کے اندر سناٹا طاری کر دی. اور میں نے اس بندے سے یہ علم و حکمت کی بات بڑی سیکھی کہ کیا عمدہ نصیحت اور بات اس نے کی ہے کہ پھر تیاری رکھ, اللہ نے تجھ سے اس بہتان کے بارے میں پوچھنا ہے. بے شک, شیخ محترم جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. یہ جو واقعات ہوتے ہیں زندگی کے پریکٹیکلی, وہ اور زیادہ ہمیں نصیحت کی طرف لے کر آتے ہیں. شیخ جزاک اللہ خیر. لائیو کالر ہے, شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام زید صاحبہ اکاڑا سے, شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے بہن؟ بھائی سوال تو سب سے پہلے تو دونوں مفتیان کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. سوال جو میرے ذہن میں تھا اس کا جواب مولانا صاحب نے بہت حد تک دے دیا, مفتی محمد عمر صدیق صاحب نے. جی جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. سوال میرا یہ ہے کہ ایمان کی حالت جب بہت نیچے چلی جائے, یعنی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت بالکل جو دن گزار رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں گزار رہے, جی جی, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ جو مفتی صاحب نے ابھی بات کی, ایک تو یہ مسئلہ تھا بہتان بازی والا, جھوٹ پھیلانے والا, یہ حل ہوا ہے. دوسری شرمندگی بھی ہو رہی, ندامت بھی ہو رہی ہے اپنی ذات کے اندر. اب مجھے تھوڑی سی میری اصلاح, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ایمان کی حالت بہت ڈاؤن ہو جائے تو پھر کیا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ جی. ام زید صاحب مسجد موجود تھی اکاڑا سے. شیخ محترم مفتی عمر صدیق صاحب فرمائیے. شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاء اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن جو ہے یہ بڑے ایمان والی ہے الحمدللہ. اور سری ایمان کیا ہے کہ انسان کو اپنا گناہ محسوس ہو کہ مجھ سے غلط ہوا ہے, اور یہ بڑی جرت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑی درجے کی بات ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی جو چیز ہے, استغفار جو ہے یہ دل کا صابن ہے. کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادات, ان میں سے سب سے مقدم جو چیز ہے وہ استغفار ہے. تو سب سے پہلے میری بہن جو ہے وہ استغفار کثرت سے کرے. استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو استغفار کثرت سے. دوسری جو چیز ہے وہ زبان کی حفاظت ہے. زبان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے بھی دو اصل ہے. کہ آپ کا جو دل ہے وہ روحانی بیماریوں سے متخلا اور بری ہو,
اور پاکیزہ ہو، بے شک، اور پھر آپ کی جو سوچ اور فکر ہے وہ بھی مثبت ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں، زبان کی حفاظت اور دل اور دماغ اس کی بھی حفاظت. انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ میں ایک اور نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخرت کو یاد کریں اور دل کو نرم کرنے والی جو چیزیں ہیں، صحابہ کرام کے اندر اس کی بڑی فکر تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر مستقل ایک کتاب جو ہے وہ تالیف کی ہے صحیح بخاری کے اندر. اس پر ہمارے مذہبی طبقوں میں بھی کوئی فکر نہیں ہے. تو دل کو نرم کرنے والی جو باتیں ہیں مستقل اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقوی محبوب بھی ہوگا اور مزین بھی ہوگا. شیخ محترم نارملی سوچا دل کو نرم کرنے کے والے سے وہ کہتے ہیں یار صوفیزم کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. جب دل کو نرم کرنے کی بات آتی ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی انٹیگریٹ کرتے ہیں یار یہ تو صوفیزم ہے. تو اس کے والے سے شیخ میں چاہوں گا. دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ تصوف حقیقی جو ہے یہ تو شریعت کا ایک خوبصورت دروازہ ہے. جی ائمہ محدثین نے زہد و تقوی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. جی بالکل شیخ. اور فکر آخرت پر کتابیں لکھی ہیں، اور گناہوں پر جو خبرداری ہے اس پر کتابیں لکھی ہیں. کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح کتاب الزہد. ٹھیک ہے. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اکل و شرب، آپ کی عبادات، آپ کا سونا، آپ کا بولنا، آپ کے رویے، آپ کے اخلاق، یہی زہد و تقوی ہے اور یہی تصوف حقیقی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر غلو کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے سلسلے بنائے ہیں جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حماد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی پور سے. حماد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی اللہ کے کرم سر سکون ہے. جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر اللہ کے کرم سر ہم گھر کے 3 بندے ہیں، ہمارے گھر میں سکون کوئی نہیں ہے. اللہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں. اس کا کوئی خاص حال بتائیں. ساتھ رہ کر برائی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے جی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ساتھ بھی رہتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے سکون نہیں ہے گھر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ ساتھ رہنے والے کون ہیں، یعنی والدین ہیں، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، میاں بیوی ہے، باہر صورت جو بھی رہتے ہیں ساتھ، تو ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رہنے کے اصول بتائے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرت کا قانون بتا دیا ہے. میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ فرما دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سبحان یہ عورتوں کے جو بیوی ہے اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں سے، تمہاری نفس سے، تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو اب مودت اور رحمت میاں بیوی کے درمیان یہ مطلوب ہے اور یہ ضروری بھی ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ دستور اور قانون کے مطابق معاشرت کرو. اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو خاوند کے لیے ان کے ذمہ حقوق ہے، اور یہ بھی قانون شریعت کے بالکل مطابق. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ. کوئی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کے ساتھ عداوت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت اس کی پسند ہوگی. یعنی بندہ اس مثبت پہلو کو دیکھے. یہ چلو زبان دراز ہے، کوئی تیزی ہے اس کے اندر، باقی اچھی صفات ہے، پاک دامن ہے، عفیف ہے، خدمت کرنے والی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے. یہ ان چیزوں کو بندہ دیکھے
تو یہ اس طریقے کے ساتھ ایک حسن سلوک کا سلسلہ بنتا ہے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے اس کو مد نظر رکھے بندہ کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، جو تم میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جو اس کے ماتحت آتے ہیں ان سب کے لیے وہ بہتر ہے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے نا پھر ساتھ رہتے ہیں، بھائی ہے تو بھائیوں کے درمیان تو صلہ رحمی ہونی چاہیے، اور صلہ رحمی کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھائی کرتا ہے تم بھی اچھائی کرتے ہو، یہ تو ایک بدلے والی بات ہوئی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اچھا نہ بھی کرے پھر بھی تم نے آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔ اچھا اب جو ہے نا یہ جو بے سکونی ہوتی ہے گھر کے اندر، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ نہ ماننا یا اس کی ادائیگی نہ کرنا، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ والدین ہیں تو والدین کا درجہ تو بہت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ان کی حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب بیٹا جو ہے نا والدین کی تھوڑی سی بے رخی کو لے کے ان کے ساتھ بد زبانی بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ نا یعنی غلط رویہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ والدین جیسے بھی ہوں آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، یہ لازم ہے۔ پھر بیٹا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی آ جائے تو والدین پر لازم ہے کہ ان کے لیے وہ دعا کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے درمیان یعنی اولاد میں تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ماں باپ ان کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں، تو بد دعاؤں سے پھر مزید وہ بگڑتا ہے، تو اس کے اندر اصلاح تو آتی نہیں ہے۔ اگر والدین دعا کرے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی بھلائی کی دعائیں بھی مانگتے تھے، آخرت کی بھلائی کی دعا بھی مانگتے تھے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ توحید کے لیے ہو گئی۔ اور اسی طرح جب کہا کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، اب یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اولاد کے لیے بندہ دعا کرے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ حسن سلوک پیدا ہو جاتا ہے، پھر سکون آتا ہے گھر کے اندر۔ سنسیریٹی بیسیکلی آپ رکھیں سب کے ساتھ، اور ماشاءاللہ الحمدللہ دین اسلام نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہوا ہے تمام تر حقوق۔ شیخ جزاک اللہ خیرہ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سمرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خانے وال سے۔ شکریہ بہن کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پریشانی رہتی ہے، ذہن پر پریشانی سے نیچے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمرہ صاحبہ، بہت شکریہ۔ غالباً کالر ڈراپ ہو چکی، ویسے بھی سوال پورا ہو چکا تھا۔ شیخ فرمائیے گا مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے بڑے مفتی صاحب نے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیاری باتیں بیان کی ہیں، جی شیخ، میں اختصار سے ان کی گفتگو جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تجرباتی۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، گھروں کے اندر جو غصہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، لا تغضب۔ سر آگے بڑھنے سے پہلے شیخ معذرت کے ساتھ، غصہ چھوڑا کیسے جائے؟ یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے۔ جی میں انشاءاللہ اسی پر بات کرتا ہوں۔ پہلی جو چیز ہے غصہ چھوڑا جائے۔ جی۔ دوسری جو چیز ہے، غصہ کے بعد انا اور ضد، کہ غصہ بھی نہیں ہے لیکن انا اور ضد اپنی بات پہ سب جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں۔ جی۔ اس طرح کئی دفعہ دلہا کی والدہ صاحبہ، ساس صاحبہ، سسر صاحبہ بات کر دی ہے، بس میں نے بات کر دی ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی بات رسول اللہ کی بات ہے۔ آپ خیر کے لیے اپنی بات کو تبدیل کر لیتے تھے۔ یہ ہمارے لیے امت کے لیے سبق اور درس ہے کہ جب خیر کے لیے ہمارے نبی اپنی قسم کو یا اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے تو وہ امت کے سربراہ ہیں، وہ کائنات کے سربراہ ہیں،
تو ہم جو گھر کے سربراہ ہیں ہمیں بھی اپنی انائیں چھوڑ دینی چاہیے، اور اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ میں کماتا ہوں تو میری بات اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ کماؤں پتر بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں جس سے گھر خراب ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی اور ماں باپ اور اولاد کے اندر بھی یہ انا اور ضد ہے۔ تیسری جو چیز ہے، ہمارے گھروں کے اندر عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اچھا ہمارے گھروں میں عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب یہ میری بہن جو ہے خانے وال سے سوال کر رہی ہیں کہ پریشانی ہے، بالکل دنیا کی ساری چیزیں گھر میں ہوں، رزق بھی آسان ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے نا تو غنی بندہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا تو ہمارے گھروں میں سال کی روزی موجود ہے، پھر بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے عبادات کے اندر گھروں سے صدقہ کرنا، اچھا یعنی آپ کسی نہ کسی کو اپنے گھر سے دیتے رہیں، اور اگر کسی دن آپ کے دروازے پر کوئی لینے نہیں آیا تو فکر کریں کہ آج کوئی ہماری آزمائش کا دن تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تدفع البلا، ان الصدقہ تدفع البلا۔ واللہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو بزرگ تھے، دادے دادیاں، کہ کسی دن اگر کوئی کسی وجہ سے مانگنے والا، سائل، ضرورت مند یا گھر سے کوئی چیز بغیر کسی مطالبہ کے نہیں نہ گئی تو وہ کہتے تھے فکر کرو شامہ پہنا لیا نے، شام ہونے والی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم شام کے بعد کسی آفت اور مصیبت کے اندر آ جائیں۔ تو ہمارے گھروں کے اندر عبادت نہیں ہے، غصہ ہے۔ اچھا غصہ جو ہے وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات۔ اچھا غصہ ختم ہوتا ہے ایثار کے ساتھ، کہ آپ دوسرے کو ترجیح دیں۔ آپ جو سیلفش ہے وہ ضدی اور غصیلا ہوتا ہے، جو خود غرض ہے۔ جن بچوں کو زیادہ غصہ آتا ہے اور مائیں لاڈ میں برداشت کرتی ہیں، پھر وہی غصیلے اپنی ماؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہے نا وہ یہ ایثار، یہ جو روزہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، واللہ میں نے اپنے گھر میں اور اپنے پیاروں کے گھروں میں روزے کی کرامت دیکھی ہے کہ روزے کے عمل سے ایثار پیدا ہوتا ہے، کہ بھوکے رہنے سے انسان کو قدر ہوتی ہے کہ میرا باپ کیسے کما رہا ہے، کیا محنت کر رہا ہے، اور بھوک میں بڑی ساری چیزیں پھر اللہ اس کو نیکی تقوی کی دکھاتا ہے۔ تو ایثار ہے۔ پھر اسی طرح زبان کی حفاظت ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دشمنوں جیسے جملے ماریں اور آپ ان کے نقصان کے درپے ہوں کہ اس نے میری یہ چیز خراب کر دی ہے، میری چیز پہن لی ہے تو اب میں نے اس کی چیز کو پھاڑ کے اور توڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی چیز والدین نے کوئی اچھی کسی بچے کو دے دی ہے تو یہ عدم برداشت، مساوات بھی ہونی چاہیے لیکن برداشت کا رویہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے یہ بھائی کو ایک وقت میں اچھی چیز ملی ہے تو کسی وقت میں مجھے بھی اچھی چیز ملی۔ بالکل بالکل۔ تو یہ خوبیاں تربیت اولاد میں والدین کو پیدا کرنی چاہیے اور اس سے پھر ضبط جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم، تفصیلی آپ نے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں منصہرہ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غلام مرتضیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ ماشاءاللہ، کافی دور سے آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی میں آپ سے معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ اذان کے الفاظ جو ہیں آج کل بہت زیادہ تر غلط دے رہے لوگ نا۔ اچھا، یعنی جتنی میں آپ کے پیشن کی اذان سکتا ہوں وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں اشہد اللہ، اشا کے بجائے یہ ہاں جو ہے ہاں بالکل رہ جاتی ہے، جب ہاں رہے گی تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیسیکلی پروننسیشن کا ایشو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 دفعہ اشہد اللہ بھی آ گیا، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ یہ غلط ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبار کہتے ہیں۔ جی جی، کئی امام کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں، مہاجن اذان میں دیتا ہے، وہ امام کا دوست نہیں کرتا۔ کہیں کو میں نے بولا کہ آپ ان کی اذانیں، ان کی اقامت درست کرو، آگے بولتے ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کافی پریشان اس بارے آپ وصیت کریں، آپ کی وسادت سے پورے پاکستان سنے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی اذانیں صحیح ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. غلام مرتضیٰ سے ہمارے ساتھ موجود تھے مانسیرہ سے. شیخ محترم فرمائیے گا، ہمارے بھائی کا سوال کافی پریشان لگ رہے ہیں ہمارے بھائی اس حوالے سے، کیونکہ شیخ کلچر بھی کہہ لیں لیکن محبت بھی ہوتی ہے. بزرگ ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ پھر تھوڑا سا آپ کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں جب اذان کو، تو کہیں نہ کہیں الفاظ کو غلط کر جاتے ہیں. اس بارے میں شیخ فرمائیے گا. جی ہمارے بھائی صاحب نے جو توجہ دلائی ہے، جی بعض مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اذان کے الفاظ ان کو صحیح یاد نہیں ہوتے، جی جی اور بچپن سے انہوں نے ایسے ہی سیکھا ہوتا ہے جی تو وہ وہی الفاظ کہتے ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ الفاظ درست ادا ہونے چاہیے، اشہدو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اشہدو یہ ہے، جی اور اذان بالکل درست انداز میں اس کی ادائیگی لازم ہے. اور جو ائمہ ہے، مساجد کے خطباء ہیں، امام ہیں، ان کو چاہیے کہ جو مؤذنین ہیں جی ان کی اذانیں وہ درست کریں، اس طرف وہ توجہ دے دیں. یہ اذان جو ہے یہ تو یعنی اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور جب یہ اسلام کا یہ شعیرہ یہ بلند ہوتا ہے تو درست الفاظ ہو اور درست انداز میں اس کی ادائیگی ہو، آواز بھی بلند، آواز بھی خوبصورت، تو سبحان اللہ اس کا ایک بہت ہی زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر الفاظ درست نہ ہو، پھر جب سننے والا ہوتا ہے اور اس کو درست الفاظ یاد ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے یہ بھائی پریشان ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ الفاظ درست نہیں کر پاتے اور کوئی اور بندوبست ہے بھی نہیں، تو یہ عوام ہے اور ان عوام نے ایسا ہی سیکھا ہوتا ہے. ان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ درست انداز میں اذان کہیں، محبت میں کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بعض کی دانت نہیں ہوتے، بعض کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اذانیں دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ان کو نا وہ سپیس دے دیں اور گنجائش دے دیں کہ وہ اذان کہیں، اور فوراً جو ہے نا رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے بندہ ان کو سمجھائے، اگر وہ سمجھ ان کو آ جاتی ہے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. ٹھیک ہے. شیخ محترم اس حوالے سے اس بتائیے. حوالے سے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی جی. پہلی بات، جس طرح کہ شیخ نے فرمایا کہ اذان شعائر اسلام میں سے اور ضروریات دین میں سے ہے، جی جی، اس کو بتلفظ سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے. جی لیکن وہاں پر معاشرے میں یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ صرف علماء پر آپ تھوپ نہیں سکتے. صحیح. کئی منتظمین ہیں وہ اپنی غلط روش پر جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ مسلط ہیں، وہ کسی کو اذان دینے بھی نہیں دیتے. یہ صرف موقع، بالکل. اور پھر وہ اذان خود دیتے ہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں. بالکل. تو میں اس بھائی سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب وسائل بنایا ہے تو آپ اپنے شہر، اپنے علاقے کے مؤذنین کو ایک اذان کورس کروائیں. اچھا، ماشاءاللہ. صرف تنقید نہیں، تنقید تو کرنے والے بہت ہیں، جی جی جی، سکھانے والے بنے تو عوام کے اندر اس کا جو عملی شعور ہے، بیداری ہے، وہ بھی. پھر کئی جگہوں پہ منتظمین ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، پیسے ہیں، وہ اچھی جو ہے نا وہ پرکشش پیکج کے ساتھ ایسے خدام رکھیں کہ جو اچھی اذان دینے والے ہوں، ایسے نائب امام رکھیں، ایسے آئمہ رکھیں کہ جو اچھی اذانیں دینے والے ہیں. پھر وہاں پر جو نرسری ہے ان بچوں کو اچھی اذانیں سکھائیں اور پھر ان کے اندر اذانوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تقسیم کریں. ہماری مسجد کے اندر 5 اذانیں ہیں تو 5 بندے مقرر ہیں اور سب کی اچھی آواز ہے، ٹھیک ہے. اور جو کہتا ہے کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں، ہم اسے کہتے ہیں پہلے ہمیں اذان سنائیں. اگر اس کے اندر قابل اصلاح چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو 3-4 دن محنت کرواتے ہیں، پھر ان کو ہم اذان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اذان دیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں 10 سال سے اذان دے رہا ہوں، 20 سال سے اذان دے رہا ہوں، میں نے امتحان نہیں دینا. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ ہمیں سنائیں. سنانا بھی اجر کا باعث ہے. اور پھر جو اس کے اندر کوئی معمولی کمی کوتاہی ہوتی ہے. اور پھر آخری بات ہے، بڑی ساری مساجد ہیں جن کے اندر مؤذن ہوتے ہی نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں ہوتا. اور پھر والذی یقرأ القرآن وہو یتقاقع، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک، یتقاقع کا معنی یہ بھی ہوتا ہے
کہ وہ اس کے صحیح تلفظ پر قادر نہ ہو. جی تو اگر اخلاص ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشہدو پہ بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. تو ناقد کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ عملی طور پہ اذان سکھانے کی کوشش محنت کریں. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہ بہت خوبصورت مجھے لگا شیخ, اور ہمارے بھائی ہیں کافی ماشاءاللہ پریشان تھے, تو پریشانی دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ, اور کوشش کریں آپ ان کے لیے کلاس کا ارینج کریں انشاءاللہ. بہت زیادہ ثواب ہے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے. پوزیشن لینے والوں کو آپ انعام دیں انشاءاللہ, بالکل اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ کہ ان کی محنت سے انہوں نے اذان صحیح سیکھی اور وہ اذان دیتے رہیں گے, ان کو اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ناظرین کرام, یہاں پر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے, اور کچھ سوالات اس وقت موجود ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی انشاءاللہ شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. بہت طریقہ آسان ہے. یوٹیوب کے آپ کے اسکرین کے اوپر اس وقت نمبرز مختلف چل رہے ہیں, اس میں سے UA نمبر جو ہے اس پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000, یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے, اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے, ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. یوٹیوب کے سوالات کی جانب بڑھیں گے, آپ کی جانب سے ہی پوچھے گئے ہیں. شیخ محترم مفتی عمر صدیق صاحب, شیخ ہماری بہن نے جی مریم طاہر کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی علی بھائی سوال ہے کہ حج کے موقع پر رمی کرتے ہیں تو وہ پتھر حقیقت میں شیطان کو لگتے ہیں یا نہیں؟ شیخ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جی جی تو یہ شیاطین کو کنکریاں لگتی ہیں جی, اور انڈیا پاکستان میں اور اسی طرح دنیا کے بعض ممالک میں جمرات کو شیاطین یا شیطان, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان اور چھوٹا شیطان بھی کہا جاتا ہے. تو ایک تو ان کا شرعی نام ہے جمرہ عقبہ, اسی طرح وسطیٰ اور اسی طرح صغریٰ. تو اپنی مرضی سے اس طرح کے علاقائی نام رکھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو یہ کنکر لگنے والا جو تصور ہے یہ بھی بالضبط درست نہیں ہے. اچھا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سنت کو اپناتے ہیں تو اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. جی. حج کرنے سے بھی, حج کے اعمال کرنے سے, ارکان, واجبات, سنن کو ادا کرنے سے یقیناً جو ہے وہ شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ اتباع سنت میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس اتباع سنت سے یقیناً جو ہے ہمارا شیطان اور جو ارد گرد کے شیاطین ہیں ان کو تکلیف تو ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. شیخ محترم شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا شیخ اس بارے میں. اور لوگ ماشاءاللہ وہاں پر جا کے مختلف انداز سے پتھر مارتے ہیں, کچھ بہت غصے سے مارتے ہیں, کہتے ہیں آج ہم نے سارا غصہ اس پہ نکالنا ہے. تو شیخ اس حوالے سے بتائیے. شیخ نے بتایا کہ جینوینلی شیطان کو ہی نہیں لگتے, وہ سنت ہے. شیخ صاحب کی بات کافی اور شافی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ شیخ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایان علی کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر روزانہ کثرت سے اذکار کریں اور درمیان میں بولنا پڑ جائے تو پھر درود پڑھ کر شروع کریں گے اذکار یا نہیں؟ شیخ فرمائیے گا. بسم اللہ. کوئی حرج نہیں اگر درمیان میں بولنا پڑے, چونکہ یہ ذکر کی کیفیت جو ہے حالت یہ نماز والی تو نہیں ہے. نماز میں بولنا منع ہے, دنیاوی کوئی کلام آپ کرتے ہیں بھی ممنوع ہے. تو ذکر اذکار جو ہے نا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو بندہ ذکر کرتا رہے, درمیان میں اس کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بولے, پھر ذکر شروع کرے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ یعنی درود شریف پڑھے. درود شریف بھی ایک اعلیٰ ذکر ہے اور اس میں دعا بھی ہے, تو پھر کیا اس کے لیے مزید ہم درود پڑھیں گے؟ نہیں. ہاں درود اگر بندہ پڑھتا ہے پڑھ لے, کوئی حرج ہے نہیں, لیکن ذکر کی شروع کرنے کے لیے آپ جو ہے درود شریف کو لازم کر دیں, یہ نہیں. اچھا. شیخ مفتی عمر صدیق صاحب, شیخ محترم لازم کیوں کیا جاتا ہے ویسے نارملی کہ درود پڑھ کر ہی آغاز کریں گے, ایسی سوچ ہی کیوں آتی ہے؟ اصل میں خود ساختہ ایک تقدس بنا لیا جاتا ہے. اچھا.
کسی چیز کا وجود ہونا نہ ہونا، اس کا جو تشریعی حکم ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سے منع نہیں کیا، جس طرح کہ نماز کے بارے میں منع کیا، لا یجوز فیہا شیء من کلام الناس، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، ٹھیک ہے، اور ذکر کے لیے منع نہیں کیا۔ پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں اس کے درمیان کوئی آپ کو بلاتا ہے یا آپ کسی کی دستک پر اس کو مخاطب کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی بھی وجہ سے آپ کو بولنا پڑ جائے تو یہ شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے، شرط عمل سے خارج ہوتی ہے اور شرط کی بنیاد پہ وہ عمل ہوتا ہے، تو یہ شرط نہیں ہے، کو اللہ رسول نے شرط نہیں لگائی کہ اب آپ بسم اللہ پڑھیں، اب آپ جو ہیں وہ درود شریف پڑھیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں بالکل شریف۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ حماد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائیے حماد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میں حماد نذیر۔ وعلیکم السلام جی حماد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے؟ اچھا جی، سب سے بہترین صدقہ، ٹھیک ہے، شکریہ۔ حماد نذیر صاحب علی پور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، شیخ محترم مفتی عمر صدیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین صدقہ، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اگر غذا اور خوراک کی قلت ہے تو آپ یہ چیزیں لوگوں کے اندر تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے، صاف پانی کی ضرورت ہے تو صاف پانی بہترین، ہمارے نبی کا محبوب جو ہے وہ یہ عمل صدقہ کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ پانی شیخ سب سے جی اچھا، ہاں پانی، آپ دیکھیں جزیرہ عرب کے اندر پانی کی بہت قلت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی قلت تھی، جی، تو کھانا پینا جو ہے اس کی بنیاد پر ہماری حیات زندگی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کھانے پینے کی اشیاء غربا مساکین کے اندر تقسیم کرنا، کسی کو آٹا لے دینا، چاول لے دینا، دوائی لے دینا، کسی کے جو ضروریات زندگی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ تعاون کرنا، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ، اس میں اسی طرح اگر کوئی غریب آبادی ہے کہ گوشت وہ بیچاروں نے کبھی 6 ماہ میں چکھا ہی نہیں ہے، کھایا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ جانور کو ذبح کرنا کر کے اس کا گوشت بنا کے خوبصورت طریقے سے لوگوں میں تقسیم کریں، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ جتنی نیت آپ کی خالص ہے انشاءاللہ اتنا انشاءاللہ ثواب ہے۔ شیخ محترم اس حوالے سے میں آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا۔ ہاں جی، شیخ صاحب نے جو فرمایا درست فرمایا کہ یہ حالات کے مطابق نا تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک جگہ میں پانی کی ضرورت ہے جی، تو پھر وہاں پر پانی بندہ وہ کرے، اور اسی طرح بندے کی حالت کے مطابق بھی افضلیت کا وہ حکم آیا ہے۔ اچھا یعنی جو افضل الصدقہ جہد المقل، سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ کون سا صدقہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ ہے نہیں، تھوڑا بہت ہے، وہ دیتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو یہ بندے کی حالت کو بھی دیکھ کے حکم بدلتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کی حالات کو بھی دیکھ کے حکم بدلتا ہے۔ ایک جگہ نہر کے پاس ہی ہے اور آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ افضل صدقہ پانی کا ہے، لہذا میں یہاں پر پانی کا نہیں، وہ پانی وہاں پر وافر ہے، یہاں پر جو ہے نا لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، تو یہ کھانا آپ فراہم کریں، سبحان اللہ، یہ افضل۔ سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، شیخ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ معاشرے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس بستر نہیں، گرم کپڑے نہیں، تو آپ ان کو یہ چیزیں مہیا کر دیں۔ زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، چھتیں کھل جاتی ہیں، تو چادر چار دیواری کا جو تحفظ ہے، اندر لوگوں کی مائیں بہنیں ہیں، آپ ان کو دروازہ لگوا دیتے ہیں، دیوار بنوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی عورتیں جو ہیں مستورات وہ لوگوں کی نظروں سے بچ جائیں، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ کسی بیمار کا آپ علاج کروا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، شیخ محترم بڑا ڈیسنٹ وے میں مفتیان کرام نے ماشاءاللہ بیان کیا ہے کہ بالکل آپ نکل آئیں اس چیز سے، کسی ایک چیز کو مخصوص کر لیں۔ بیسک تو سوسائٹی میں یہ ایک چیز کو مخصوص کر لینا۔ بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ جی شیخ۔ ایک دفعہ میرے کسی رشتہ دار نے مجھے کہا کہ یہ گوشت ہے، تو کسی فلاں جو بیوہ ہے انہوں نے نام لیا کہ آپ اس کے گھر خود پہنچا دیں۔ وہ رشتے میں میرے بڑے تھے اور بڑے واجب الاحترام تھے، تو میں ان کے گھر، اس بیوہ کے گھر گوشت دینے کے لیے گیا، تو اس نے مجھے کہا بیٹا آپ اندر آ جائیں۔ جب میں اندر گیا تو 2-3 بڑے بڑے پتیلے گوشت سے بھرے ہوئے، کچھ خراب تھا کچھ ٹھیک تھا،
تو اس نے کہا کہ چھت دیکھیں میری کھلی ہوئی ہے, بارش ٹپکتی ہے, پانی اندر آ جاتا ہے, بستر نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, اور یہ گوشت جو ہے یہ ہم کھا نہیں سکتے, خراب ہو جاتا ہے, اور جو ہے تو وہ سستے داموں, اس وقت تقریباً کوئی 800 روپے کلو گوشت تھا بکرے کا, تو وہ کہتی 100 روپے میں لوگوں کو فروخت کرتی ہوں کہ وہ 100 روپے مجھ سے لے جاتے ہیں, اور پیسے لے جانے کے بعد ان کی مرضی ہے وہ دیں نہ دیں, کبھی دبا لیتے ہیں کبھی دے دیتے ہیں. تو بیوہ جو ہے صرف گوشت ہی اس کی ضرورت نہیں. ہاں بعض لوگ کہ بکرا ہی دینا ہے, بکرا بھائی کوئی بندہ کینسر سے مر رہا ہے, ٹی وی سے مر رہا ہے, کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں گرد و پیش کے کس کی ضرورت ہے, اور بتائے بغیر فوراً اس ضرورت کو آپ پورا کریں, یہ بہترین انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. شیخ محترم اور سوالات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. حافظ عبد الرحمان صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال حافظ عمر صدیق صاحب سے ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں دوسری جماعت شروع ہو جائے تو اپنی الگ سنتیں پڑھنے والے سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہوں گے یا سنتیں جاری رکھیں گے؟ عبادات جو ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں, ان میں اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے, تو نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں, بعد والی جو سنتیں ہیں وہ بغیر جماعت کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ اس کی جماعت اختیار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو بالکل صحیح. پہلی سنتیں بھی بدون جماعت بغیر جماعت کے ہیں, اور نماز کے بعد والی جو سنتیں ہیں وہ بھی بغیر جماعت کے. اگر دوسری جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آپ اپنی سنتیں استمرار کے ساتھ ادا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. شیخ محترم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. رزقیہ حسین کے نام سے آئی ڈی لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا رمی کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے؟ رمی کے لیے وضو کا ہونا لازمی نہیں ہے. اچھا, اگر بندہ باوضو ہے تو سبحان اللہ. اچھا اچھا, وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن. یہ وضو پر مداومت جو کرتا ہے اس کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے, لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں, بغیر وضو کی بھی وہ رمی کر سکتا ہے. اور مشکل بھی ہے جب رات آپ مزدلفہ میں گزارے, نماز ادھر پڑھے اور پھر چل پڑے مینا کی طرف, اور جمرہ عقبہ کو آپ کنکری ماریں گے تو کافی فاصلہ بنتا ہے. جی سر. وضو اگر آپ کا قائم ہے تو سبحان اللہ, نہیں ہے قائم تو کنکریاں مارے, کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم مفتی صاحب ان کی یہی ہمارے بھائی سوال پوچھتے ہیں آگے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری شیخ محترم سے درخواست ہے کہ لوگوں کو نصیحت کریں کہ حرم پاک میں اور مسجد نبوی میں صافی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور ایسا دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. شیخ اس کے بارے میں نصیحت کہہ رہے ہیں, کچھ فرما دیں. کس چیز کا صافی کا خیال, نماز پڑھتے ہوئے آگے کچھ رکھتے ہیں, سترے کا. جی جی, سترا اس کا غالباً وہی لکھا ہوا ہے, لیکن صافہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہاں جی جی جی. سب سے پہلی جو بات ہے کہ مطاف کے اندر جو ہے وہ تو سترے کے احکام نہیں ہیں, وہ تو طواف کی جگہ ہے. اچھا, آپ کوشش کریں کہ نماز ہی ایسی جگہ پر ادا کریں. انہوں نے باقاعدہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے وہاں پہ جگہ مختص کی ہیں, اور پھر ان کے آگے وہ انہوں نے قرآن مجید رکھنے والی جو الماریاں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. اچھا, اور رکاوٹیں ان کے سامنے ہیں, کوئی نہ کوئی وہ چیز جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں, بلاکس رکھ دیتے ہیں. تو آپ وہاں پر نماز پڑھیں. لوگ گزرگاہوں میں نماز پڑھتے ہیں, رستوں پہ نماز پڑھتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑی غفلت ہے. دوسری جو بات ہے کہ بلا وجہ کسی مسلمان کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب رش ہو تو رش کے اندر احکام جو ہے وہ مرتفع یعنی اٹھ جاتے ہیں. کہ آپ ان احکام کی سختی زحمہ کے اندر لگائیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اچھا, لازمی مطلب آپ لازمی ہی دیکھیں, لاکھوں لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک آدمی احتیاط کرے گا, 2 آدمی کریں گے, ہزاروں کے لیے اس کا اہتمام کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لوگ کرتے کیا ہے, ہم نے جو دیکھا ہے حرمین میں اکثر لوگ وہ غفلت کا شکار ہیں. وہ ایسی جگہوں میں بر وقت آ کر نماز نہیں پڑھتے کہ جو انہوں نے نماز کے لیے مختص کی ہے. جہاں جگہ ملتی ہے پرواہ نہیں کرتے, وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آگے جگہ موجود ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے وہ صفے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا الاول فالاول, کہ آپ بر وقت آئیں اور کوشش کریں کہ آپ آگے
اور آگے مزید قریب ہو کر کے کھڑے ہوں. بے شک جزاک اللہ, بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام سیف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہن شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین جزاک اللہ خیر. پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین جزاک اللہ خیر. یعنی گرام کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ نا میں نے دعا کروانی تھی میرے بیٹے کا صبح FIA میں نا ٹیسٹ ہے فیصل آباد. اچھا ٹھیک ہے. یعنی گرام سے دعا کروانی تھی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے. شیخ محترم فرمائیے, دعا کیجیے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بچے کو, ہماری اس بہن کے بیٹے کو کامیابی عطا فرمائے. اگر یہ ان کے لیے, ان کی دنیا کے لیے, ان کے آخرت کے لیے یہ بہتر ہے, اللہ سبحانہ و تعالی یہ کر دے اور اس میں پھر دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, کامیابی سے نوازے, امتیازی کامیابی سے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عمر صدیق صاحب. شیخ پوچھا یہ گیا ہے کہ تعویذ, دم اور روحانی علاج کی شرعی حدود کیا ہے؟ شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کے بعض پہلو انتہائی خطرناک ہیں. جی سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا جو تعلق ہے, بندگی جسے کہتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس یقین و ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بیماری اور نفع نقصان یہ من جانب اللہ ہے. بے شک. نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 من امتی یدخلون الجنہ بغیر حساب. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ان کی 4 خوبیاں, ہم الذین لا یسترقون. ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ دم طلب نہیں کریں گے. یہ باب استفعال ہے کہ وہ دم طلب نہیں کریں گے. دم طلب کیوں نہیں کریں گے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 2 چیزیں اور ہیں, وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. شگون پکڑنا. شگون کیا ہے؟ اتوار کم خار, پیر کم سیر, منگل وجہ سنگل, بدھ کم سدھ, جمعرات پیراں فقیراں دا ہے. کوا جو ہے وہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے. دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے, اب دیکھیں دائیں یمین برکت ہے تو کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا, نعوذ باللہ, اور بائیں میں اگر خارش ہو رہی ہے تو فائدہ ہوگا. اب دیکھیں یہ چیزیں شیطانی چیزیں ہیں. پتہ نہیں کون میرے متھے لگا ہے صبح کہ سارا دن ہی برا گزر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا حَامَّ وَلَا حَامَّ. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو بڑی صاف ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح روحانی جو بیماریاں ہیں یہ جسمانی بیماریوں کی طرح, جیسے مس الشیطان ہے, مسنی الشیطان بنصب و عذاب. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا صحابیہ کو ہی رکزۃ من الشیطان. اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے انسان جو ہے وہ ذکر کرے, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد ذکر سے اس مصیبت سے وہ نکل سکتا ہے. الحمدللہ. دوسری جو چیز ہے دعا, لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا ایک ایسی مؤثر چیز ہے کہ وہ بھی ایسے روحانی عوارض سے, حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی ہے اور اس دعا کے ذریعہ سے وہ اس مصیبت سے باہر نکلے ہیں. یہ نبوی نمونہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے. تو جو مس الشیطان کا یا شرع جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماریاں عوارض ہیں, شریعت نے جس میں ہماری رہنمائی کی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں 4 چیزیں ہیں بڑی. ایک چیز ہے جادو, یہ بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. مس الشیطان ہے, جن کا تسلط ہے, انما سلطانہ علی الذین یتولون, اور نظر بد ہے. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائیں اور ان کا علاج بھی بتایا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ان کا علاج بھی بتا دیے. اب علاج میں کچھ چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہے, اور پھر کچھ ایسے دم جن کا جواز ہے, اور جواز کس بنیاد پہ ہے کہ اس میں خلاف شرع الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ایک اصول ہے اس کا. جی یہ اصول ہے, بالکل ٹھیک ہے, کہ وہ تجربات علماء کے ہو سکتے ہیں, ان کو اختیار کرنا درست اور جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک صحابی نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کلمات پیش کر. ٹھیک ہے. یہ ایک اصل قاعدہ ہے کہ دم کے جتنے بھی الفاظ ہیں صالحین کے تجربات ان کا رقیہ ہے تو وہ خلاف شرع جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. اسی طرح ایسے الفاظ نہ ہو کہ جو بے معنی ہیں کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کلمات نہیں ہونے چاہیے کہ جن کے اندر استخفاف ہو، جیسے بسم اللہ کو 786 کے ساتھ بدل دینا. اب کس کی جرأت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ اس طرح عادات کے اندر تبدیل کر دے؟ یہ استخفاف ہے. تو خلاف شرع نہ ہو، اس میں استخفاف کلام رسول کلام اللہ اس کے اندر نہ ہو، اور پھر کہ آپ عدد کو مؤثر نہ سمجھیں. بعض لوگ ہیں نا کہ وہ ایک عدد جو ہے وہ بڑا دیتے ہیں اور اس کا ایک بڑا روب دھونس اگلے پہ جماتے ہیں کہ جی 313 مرتبہ ہے، 1000 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. عدد کثرت کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن تاثیر کے لیے عدد کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھے گا تو ہی فائدہ ہوگا. موسٹلی تو ہے ہی ایسا. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ عدد کی تاثیر کا تصور بھی غلط ہے دم کے اندر. ٹھیک ہے. عدد جو ہے کثرت کے لیے تجرباتی طور پہ ہو لیکن عدد کو مؤثر نہ سمجھے، مؤثر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے. کانسیپٹ کلیئر یہ ہونا چاہیے. کیونکہ جو صفت کلام ہے اس کے ساتھ پناہ لینا درست ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے صفت کلام، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. آپ قرآن مجید سے پناہ لے سکتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کی قسم کھانا درست ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. اچھا، قسم کھانا درست ہے قرآن. یہ تو دم جو ہے وہ قرآن اور نبوی الفاظ پر مشتمل ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب کئی جو دم ہیں وہ بڑے الٹ پلٹ خلاف شرع ہیں. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے تعویذ. ہاں سر، جو بڑی اہم چیز ہے. دم کی تو بات ہوگی. تعویذ جی فرمائیے. اب جو تعویذ ہے اس حوالے سے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بیمار بھی تھے، قرآن مجید بھی تھا، کاغذ قلم بھی، اس کو اختیار نہیں کیا گیا تو آپ اس کو اختیار نہ کریں. وہ اس کو بدعت کی تعریف کے اندر داخل کر دیتے ہیں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہو اور ہونے کے باوجود اس کو اختیار نہ کیا جائے. اب دوسرے علماء کا ایک گروہ ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ بندہ جو ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے پناہ لے رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے قرآن مجید کو خوش خط لکھے. اچھا. گندے خط کے ساتھ نہیں. تیسری بات ہے کہ وہ پڑھا جائے. وہ لپٹا ہوا گندے مندے طریقے سے نہ ہو، ایسے تختی کے اوپر کاغذ کے اوپر بالکل خوبصورت طریقے سے لکھے، وہ پڑھا جائے. اس کو توڑ مروڑ کے ایسے نہیں، یہ استخفاف ہے. خوش خط ہو، قرآن ہو، خوش خط ہو اور وہ ایسے تختی کے اوپر ورق کے اوپر لکھا ہوا ہو، پڑھا جائے. جی پڑھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے لکھا جائے جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے. اچھا. اس کے لیے لکھا جائے جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے. تو یہ ساری شرائط جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم مروجہ تعویذ کی اجازت نہیں دیتے. اور سب سے اہم جو چیز ہے جی کہ بغیر بالغ محرم کے یہ تعویذ دھاگوں والوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. سب سے اہم چیز ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر ہیں، کوئی ڈاکٹر 1000 روپے فیس لیتا ہے، کوئی 1500، کوئی 2000. جو بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان میں بڑے مہنگے ہیں 5000. میں کہتا ہوں یقین جانے یہ ڈاکٹر ایسے عاملوں سے 1000 درجے بہتر ہے کہ جو عامل لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں جھانسے دے کر، ڈراوے دے کر، سبز باغ دکھا کر. اور سب سے زیادہ جو لوگ ان کے پاس جانے والے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، وہ حاسد اور حاقد اور بیمار قلب کہ جو اپنی ترقی نہیں چاہتے، میری اور آپ کی بربادی چاہتے ہیں. یعنی زیادہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سس مار دیں. ایک شخص ہے میرے پیچھے، وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے. اچھا. تو اس نے تعویذ دھاگوں سے توبہ کی ہے. تو اس نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ ہم اس کے اندر اتنا آگے چلے گئے کہ جی میری سس مر جائے، میری نوح مر جائے، آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے، 10 لاکھ دیں گے، پیسے اتنے دیں گے. تو ہم ہومیوپیتھک زہر کے ساتھ، سانپ کے زہر کے ساتھ ہم تعویذ لکھتے تھے اور پھر جو ہے وہ کہنا کہ یہ تعویذ آپ پلائیں.
تو یہ قتل نہیں تو کیا ہے؟ بالکل ڈائریکٹلی قتل ہے شیخ. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ دین اسلام کے سامنے ایک روڑی ہے کہ جس سے اسلام کا حسن اور اس کی خوبصورتی مجروح. بے شک شیخ، بے شک. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ محترم. اس حوالے سے آپ سے بھی چاہوں گا رہنمائی. کامل اور شافی شیخ اچھا شیخ اس حوالے سے میں ایک اور ایکسٹرا چیز شیخ نے الحمدللہ الیبوریٹ بہت اچھے طریقے سے کی ہے. دم بہت سے ایسے موجود ہیں سوشل میڈیا پر. ہماری مائیں ہیں ماشاءاللہ، بہنیں ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا. وہ ٹی وی فار ایگزامپل ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کوئی دم. مجھے بھی کئی لوگوں نے پوچھا، اور شیخ آپ نے تصحیح کی اس کی، وہ الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں. شیخ ان کے لیے کیا رہنمائی ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے؟ بڑی جو اہم بات ہے شیخ صاحب نے بتا دی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دموں کے لیے بھی اہل علم جو قابل اعتماد اور ثقہ علماء ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے. جی جی بالکل. ان سے دم پوچھا جائے کہ یہ دم کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے. جی. اور سب سے بہتر دم تو سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ہر بندے کو یاد ہے، نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، یہ بہترین دم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ سورہ فاتحہ دم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو 3 سورتیں ہیں وہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتے تھے. تو یہ معروف دمیں ہیں اور بہت زبردست ہیں. باقی یہ قاعدہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے اندر شرکی الفاظ نہ ہو، مجہول المعنی الفاظ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو تمہارے پاس دم ہے وہ مجھ پر پیش کرو. پھر فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن شرکن، دموں میں کوئی حرج نہیں جب اس میں کوئی شرکی الفاظ ایسے نہ ہو. تو چاہیے کہ بندہ ہر چیز پر جو بالخصوص سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور وہ پھر بندہ اس کو لے لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اپنے علماء، آپ کے محلے کا جو عالم ہے، مسجد کا جو امام خطیب ہے، کم از کم ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ دم کیسا ہے. پھر یہ کوئی حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا، اس عالم سے آپ پوچھیں کہ کس حدیث کی کتاب میں یہ دم ذکر ہے، وہ پھر آپ کو بتا دے تو ٹھیک ہے. ورنہ ایسے ہر آواز کے پیچھے چلنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے ایک بات یہ بھی بتائی بڑی خوبصورت کہ یہ بعض جو عامل ہوتے ہیں یہ عدد کو خاص کر دیتے ہیں. آپ نے اتنے 313 مرتبہ 100 مرتبہ فلان مرتبہ کہتے ہیں اس پہ اسٹرکٹ رہنا ہے. ہاں جی. اچھا اس کو پھر نہ وہ جب ایک کم پڑھے یا زیادہ پڑھ لے پھر اس کو اطمینان نہیں ہوتا، شک و شبہ رہتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بن سکا. ہاں جو حدیثوں میں آ گیا ہے یعنی ذکر ہے، اذکار ہے، ان کی عدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. جی اس عدد کو آپ لیں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ آپ نے صبح پڑھنا ہے، شام پڑھنا ہے. پھر بھی اس عدد کے اندر اثر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. باقی اپنی طرف سے یہ اعداد متعین کرنا تجربہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی یعنی وہ اثر بھی نہیں، حقیقت بھی نہیں. بالکل. شیخ بریک کا وقت ہے، بس میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گا. وہ ایک وظیفہ تھا لا تنصرون، اس کا مطلب غالباً ہے کہ مدد نہیں کیے جائیں گے، اس طرح کا کوئی. اور وہ وظیفہ اس لیے کر رہے تھے لوگ، اور بتایا بھی کسی نے پوچھا بھی کہ آسانیاں ہو جائیں گی. وہ جب میں نے شیخ کے سامنے رکھا، شیخ نے بتایا اس کو ترجمے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور وظیفہ کر رہے تھے، دن رات کر رہے تھے، اور ٹی وی پر ہی دیکھا تھا کہیں. تو میرے خیال میں شیخ نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے، سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہودیوں کے کلمات اور پھر نصرانیوں کے کلمات اور ہندوؤں کے کلمات کفریہ وہ دم کے طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے دشمن کی تباہی کے لیے یہ پڑھیں، آپ مال حاصل کرنے کے لیے یہ پڑھیں. وہ تنتر منتر ہیں اور وہ بتانے والے ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور وہ شرک ہے، خبیث قسم کا شرک اکبر جو ہے، اس طرح کے وہ کلمات ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین کرام تحقیق کیا کریں، جب بھی کوئی دم ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو کوئی بھی بتا رہے ہیں، کوشش کریں علماء کرام کے پاس رہیں،
ان سے تصدیق کریں اور یہ آپ چیک کریں. کم از کم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے, دماغ دیا ہے. دنیا کے کاموں میں ہم بہت زیادہ دماغ لڑاتے ہیں, کاروبار کرنے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آج یہ انویسٹمنٹ کی تو کل کو یہ ریٹرن آئے گا, اور آج اگر نہ کی تو کل کو یہ ہو سکتا ہے, یہ نقصان ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نعمت سے نوازا ہے تو کوشش کریں تھوڑی ریسرچ کر لیا کریں. اب تو ایک زمانہ بہت اچھا ہے الحمدللہ, ایسا زمانہ جدید ہے کہ آپ ود ان سیکنڈ ود ان منٹس آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں, قرآن مجید میں ہیں یا نہیں. تو کوشش کیا کریں یہ دم وغیرہ کے معاملات جو ہیں تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں, انہیں بہت اچھی طریقے سے استعمال کیا کریں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی جانب سے سوالات کچھ موجود ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی انشاءاللہ بریک کے بعد مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں مفتیان کرام کے سامنے, انہیں رکھتے ہیں مفتی صاحب. شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب, فرمائیے گا شیخ, پوچھا گیا ہے کہ کسی مسلمان کی پرانی غلطیوں کی ویڈیوز یا تصاویر وائرل کرنا غیبت میں شامل ہوتا ہے شیخ؟ یہ تو بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو شخص گناہ سے توبہ کرے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, پھر اس کو سابقہ گناہوں پر عار دلانا یا اس طرح نشر کر کے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا, یہ جرم ہے, گناہ ہے. اور ایک حدیث اس طرح آتی ہے کہ جو بندہ کسی اور کو رسوا کرنے کی ایسی کوشش کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے, اگرچہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, اپنے گھر کے اندر بھی اس کو یہ رسوائی نصیب ہوگی. تو یہ ایک بہتان بھی ہے, بہتان کے ساتھ ساتھ غیبت بھی ہے. اور یہ اگر کسی اخلاقی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر یہ وہ فواحش کی اشاعت بھی ہے, کیونکہ جب یہ فاحشہ اور اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں کہ فلان نے ایسا کیا, فلان نے ایسا کیا, اور اس نے توبہ کر بھی لی ہے, تو پھر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نا اس قبیح عمل کی جو شناعت ہے اور قباحت ہے, برائی ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ شریعت میں یہ قاعدہ ہے نا کہ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا ایک شخص کو کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, بدکاری زنا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ مزید 4 لوگ نہیں ہیں, یعنی اس سمیت 4 لوگ نہیں ہیں, تو یہ آگے یہ بات بیان ہی نہیں کر سکتا. 2 بندے ہیں, 3 بندے ہیں, انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے, آگے ان کے لیے زبان کھولنا اور یہ بات کرنا جائز نہیں. اگر کریں گے تو اس بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دعویٰ کرے, ان کو پھر کوڑے لگ جائیں. تہمت کے جو یعنی بہتان کی سزا 80 کوڑے وہ ان کو لگائے جائیں گے. اور یہ اگر بات کریں گے تو ان کو جھوٹا قرار دیا جائے گا, کیونکہ وہ نصاب اس کے پاس پورا ہے نہیں. تو یہ ایسی بات نشر کرنے یہ بالکل جائز نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, اس حوالے سے جاننا چاہوں گا, کوئی معاملہ بہت زیادہ حساس ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بنی آدم خطاؤن. بے شک آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یہ خطا کار ہیں. اب کچھ خطائیں جو ہیں وہ بڑے گناہ ہیں, اور گناہ جو ہے وہ انسان سے ہوتا ہے, کبھی مس شیطان سے, کبھی انسان کی اپنی خواہش سے, کوئی نہ کوئی اس کا سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ستیر ہے, پردے بھی رکھتا ہے. اب یہ کبائر کا جو ارتکاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا برا ہے, لیکن ایسا شخص جو خود تو یہ کبائر نہیں کرتا لیکن کبائر نشر کرتا ہے, گناہوں کو نشر کرتا ہے, وہ عند اللہ اس سے بھی زیادہ مبغوض, ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ گناہ سے روکنا بھی ہے اور گناہ گار کے اوپر پردہ ڈالنا بھی. بے شک. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہ جو کالز ہیں یہ وائرل ہوتی ہیں, اب اس کے ساتھ افراتفری معاشرے کے اندر ایسے نہ تھمنے والے نقصانات ہیں. اسی طرح ویڈیوز ہیں وہ نشر ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ مریض قلب جو حاسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اس کو نہیں دی اور اس کے مخالف کے پاس وہ نعمت چلی گئی ہے, اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ میں اس کے عیب کو نشر کروں تاکہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, تو واللہ
مجھے اس موقع پر امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے اور ان کے علاوہ کئی ہمارے بزرگوں نے بھی یہ چیز تجربے سے دیکھی ہے اور بیان کی ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر گناہ نہیں تھے، زنا کا، نشے کا گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے گناہ نشر کیے تو خود وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو گئے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر کے اندر بھی ہوگا تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ ایک شخص میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا کہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی ہے اور اس تہمت کے نقصانات اتنے سنگین ہیں کہ مجھ سے یہ ادارہ بھی چھن گیا، وہ بھی چلا گیا، میں فلاں جگہ پڑھاتا تھا وہ بھی جاتی رہی اور میرا روزگار بھی چلا گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کو گواہ بنا، میرے اور تیرے درمیان تیسرا اللہ ہے، کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اچھا، میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تیرے حق کے لیے جاؤں گا اور دفاع کے لیے لڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تو نے اپنے ماں باپ کی کوئی بے ادبی تو نہیں کی؟ کیا تو نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ 4-5 سال پہلے یہی الزام میں نے حسد میں کسی آدمی پر لگایا، تو آج میں نے وہی بیان کردہ حدیث رسول جو مفتی صاحب نے کہی کہ تو گھر کی 4 دیواری میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کر دے گا۔ اچھا، پھر ان بندوں کے پاس میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ گواہ، کوئی ویڈیو، کوئی ثبوت، کوئی آڈیو، کوئی کرائن کہ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا، بس اسے کہیں کہ یہ دور ہو جائے، ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، احادیث رسول کے جو معنی ہیں وہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور یہی کام آج ہمارا میڈیا کر رہا ہے، سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے ادارے، آفیسرز، قوتوں والے افراد جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ بھائی اس افسر کو نکالنا ہے، اس کا عیب نشر کر دو، بنا دو، بلکہ ٹارگٹ کر کے اس کے اندر وہ گناہ جو ہے وہ لایا جاتا ہے، ایسا جال بچھایا جاتا ہے، اس کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اور ٹریپ کرنے کے بعد وہ ویڈیوز جو ہیں وہ نشر کر دی جاتی ہیں۔ تو یقین جانے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے بھئی پردہ رکھو۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم۔ سوال ہے جی محمد عثمان کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہر بات کی دلیل لینا ضروری ہے؟ اس کا دوسرا جو حصہ ہے کہ اگر کوئی عامل ہو تو وہ تصدیق کیسے کریں کہ وہ عامل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جائز جو ہے وہ تو محتاج دلیل نہیں۔ جی، جو فقہ کو جاننے والے علماء ہیں وہ میری اس بات کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان، حلال و حرام اور توقیفات کے ساتھ ہوتا ہے، عبادات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حلال کہہ دیں، جی، بغیر دلیل کے کسی چیز کو سنت کہہ دیں، بغیر دلیل کے کسی چیز کو قرآن کہہ دیں، بغیر دلیل کے آپ کسی چیز کو کلام اللہ کہہ دیں، بغیر دلیل کے آپ کسی چیز کو حدیث قدسی کہہ دیں۔ جیسے مشہور حدیث قدسی لوگوں نے بنائی ہے، ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چاہت والی جو جملے جو صغرے کبرے جوڑ کر حدیث قدسی بنا دی گئی ہے، تو اپنائے گا میری چاہت کو، میں تجھے دوں گا تیری چاہت کو۔ شیخ یہ نہیں ہے جنرلی؟ جی، ایسی کوئی حدیث قدسی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو زبان سے عام۔ ائمہ محدثین نے جو احادیث قدسیاں ہیں ان پر کتابیں مرتب کی ہیں کہ اتنی ان کی تعداد ہے، کوئی اس میں اپنی مرضی سے حدیث قدسی بڑھا نہیں سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث کو حدیث قدسی نہیں بنا سکتے، اگرچہ حدیث من جانب اللہ ہوتی ہے، جی، لیکن وہ کلام الرسول ہے، وہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، وہ نبی علیہ السلام کی تقریر ہے، لیکن ہم اس کو حدیث قدسی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی سنگین چیز ہے، یہ بھی کذب، جھوٹ کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا وہ عدالت اس کی ساقط ہو جائے گی، وہ ممبر مصلی کے لیے نااہل ہو جائے گا، یہ اتنی سنگین چیز ہے۔
تو لوگ جو ہے وہ خود سے حدیث قدسی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دین بنا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی چیز بیان کرتے ہیں، صحابہ کے نام پر کوئی چیز بیان کرتے ہیں، حضرت علی کے نام پر بڑے سارے اقوال ہیں مارکیٹ کے اندر، جی بہت زیادہ. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ فوراً سے حضرت علی کا نام لیتا ہے اور آگے جو ہے اقوال زری جوڑنا شروع کر دیتا ہے. اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو دانت دکھانے کے علاوہ کوئی چیز ان کے سوشل پاس میڈیا نہیں کی ہوتی. وال سے لیا تھا بس. جی ایسے ہی. تو دلیل جو ہے دین کے نام پر جو بھی چیز ہے اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے. بالکل سر، یہ بیسک اصول ہے. اب دوسرا جو سوال ہے کہ عامل، دیکھیں کردار جو ہے نا، کردار ایک معنی رکھتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر انسان فرد و بشر رہتا ہے اس کے اندر جو لوگ کردار میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو آپ کے علاقے میں علماء ہیں اہل سنت کے، اہل حدیث کے، آپ ان سے پوچھیں، بڑے کبار علماء سے پوچھیں کہ جو لوگوں کی جیبوں سے بے نیاز ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عامل جو ہے یہ ٹھیک ہے. بالکل. پھر جیسے اللہ کے نبی نے پوچھا ہے دم کیا کرتے ہو، تو اس طرح پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا دم کرتے ہو. ہاں، پتہ تو لگے کہ پتہ تو لگے کہ آپ کیا دم کرتے ہو. تو یہ علماء سے پوچھیں، جیسے شیخ صاحب نے آگے فرمایا کہ اپنے محلے کے جو علماء ہیں آپ ان سے رہنمائی لیں. ڈاکٹر کے بارے میں آپ نہیں پوچھتے. آپ نے بچے کو سکول میں داخل کروانا ہو تو آپ پوچھتے پھرتے ہیں کون سا سکول اچھا ہے، کون سا ٹیوشن سینٹر اچھا ہے، کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے، کتنی فیس لیتا ہے، کس وقت بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے. تو یہ جو تفصیل ہے یہ آپ جسم کے لیے لے رہے ہیں تو ایمان اور آخرت کے لیے تفصیل لینا ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ. بالکل صحیح فرمایا شیخ، جزاک اللہ خیرہ. شیخ محترم، شیخ نے ماشاء اللہ ایلیبوریٹ کیا ہے. میں چاہوں گا پن پوائنٹس کچھ ایسے بتا دیں کہ دیکھتے ساتھ پتہ لگے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا رانگ نمبر ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ عامل ہے. جی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اللہ سب سے پہلے نماز با جماعت مسجد میں جی اس کی شکل و صورت، ہیئت، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور باجماعت پڑھتا ہے، اس کی شکل و صورت، یہ ساری باتیں درست ہے، اور اسی طرح اس کا عمل، باقی جو کردار ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے، انشاءاللہ پھر یہ جو ہے نا سنت کے مطابق. عامل کی تعریف کیا؟ عامل کہا کسے جاتا ہے؟ عامل کا ورڈ جو ہے نا، اس کا لفظی مطلب بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے، چلے جاتے ہیں ویسے. ہاں جی، یہ عامل تو عمل کرنے والے کو کہتے ہیں. باعمل. اچھا. تو یہ تو ہر شخص نہیں باعمل، اگر کوئی عمل کرتا ہے کوئی بھی. عامل جو ہے نا یہاں پر اس معاشرے میں یہ کہ اصطلاح جو ہے نا، وہ شخص جو دم کرتا ہے اچھا، اور دم درود کا ایک اس کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسے کہتے ہیں یہ عامل ہے. تو اگر ایک بندہ سنت کا پابند ہے، ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنت کے پابند ہیں اور صحیح العقیدہ ہے، اور لوگوں کو وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں دم بھی وہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عقیدہ کی تصحیح بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. انشاءاللہ. شیخ محترم، جو ہمارا سوال ڈسکس کر رہے تھے اس حوالے سے ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ ہم کیسے تصدیق کریں دلیل کی. دلیل لینے چلے گئے کسی کے پاس، اب دلیل درست ہے یا نہیں یہ تصدیق کیسے کریں؟ We have very short time, شیخ. I have میرے خیال میں ہمارے پاس 3 منٹ ہے میکسیمم. دیکھیں اس حوالے سے بڑی آسان بات ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. جی، کہ دلیل کوئی شخص دیتا ہے تو دلیل پرکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں سر. دلیل پرکھنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح احادیث کے ذخائر، یعنی صحیح بخاری ہے، احادیث مرفوعہ متصلہ صحیح، اسی طرح صحیح مسلم تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک درجہ ہے متفق علیہ کا. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ مرتب کیا ہے. تو آپ صحیح حدیث کو محدثین کے اصول پر کسی بھی اس فن کے ماہر سے بڑی آسانی سے پرکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بیسیکلی شیخ جو میں سمجھا ہوں آپ کا پوائنٹ کہ
آپ بیسک جائیں پھر بھی علماء کرام کے پاس اور یہ پہلے تلاش کریں معتبر, کیونکہ عام بندہ تو عربی بھی نہیں پڑھ سکتا شیخ, اس کو نہ اس کو الفاظ کا پتہ ہے. علماء کرام جانتے ہیں کہ تفسیر ایک ایک لفظ کا اوپر شد اگر آ گئی ہے تو وہ بالکل جملہ کا آپ کہیں کہ پورے اگلا جملہ جو ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے, وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو بہتر اور مستند علماء کرام کی جو کہ ان سے آپ ان قربت اختیار کریں, ان کے پاس جائیں اور ان سے آپ پوچھیں. عام بندے کے میرے خیال میں بس میں اتنی جلدی نہیں, یہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیرہ. یہاں پر کچھ مسنون دعا یا وظیفہ بھی بتا دیجئے. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جی, ثنا عابد کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی گھر کا مقصد ہے, گھر حاصل کرنا ہے, اس مقصد کے لیے کوئی دعا مسنون یا وظیفہ. شیخ اگر ایک تو ممکن سے جلدی بتا دیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جن کا تعلق رزق سے ہے, جیسے معطی, مقیت, باسط, رزاق. تو یہ جو کلمات ہیں, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الفضل العظیم, تو یہ کلمات پڑھیں, نبی کریم پر درود و سلام پڑھیں, پھر اپنی زبان میں تضرع الہٰ سے کہ اللہ گھر دے اور بڑا دے. انشاءاللہ سر, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ سر, جزاک اللہ خیر. اور خاص جو شیخ نے بات کی توکل کی, بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب. شیخ محترم شکریہ, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ان کے ساتھ موجود رہی فضیلت الشیخ مفتی محمد عمر صدیق صاحب. شیخ محترم آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, برکتوں سے نوازے, بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے چاہیں گے اجازت, اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے, ہمارے حق میں دعا کیجیے گا, ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا جو آپ تک یہ پروگرام پہنچاتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت دی, اللہ نے کے بعد. أهل الذكر إن كنتم